अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ के साथ। आज मेरे को होस्ट शहबाज राना मेरे साथ नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये सारा प्रोग्राम मैं ही करूंगा। तो एक नज़र आज के मौज़ूआत पर कौन सी बड़ी खबरें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि हाल ही में खबर आई कि इजरायली वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया है और ये जो अरब ममालिक के इसराइल के साथ बढ़ते ताल्लुकात हैं, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये बात भी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के ऊपर शायद किसी किस्म का बैरूनी दबाव है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। दो के दफ्तर खारजा और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, जो खित्ते की ये बदलती सूरत हाल है, अरब और जो इसराइली ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात में एक बेहतरी आ रही है, तो इस दौरान में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और उसके अलावा जिक्र करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 12 ममालिक पर जो वीज़े की पाबंदी आयद कर रखी है। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने इन खबरों की तरदीद की है, जबकि दफ्तर खारजा इन खबरों की तस्दीक कर रहा है। हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम बाकायदा करेंगे उस खबर से जो गुज़श्ता इतवार को सामने आई कि इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया तौर पर सऊदी अरब का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान जो इसराइल के खुफिया एजेंसी के सरबराह यानी कि मोसाद के चीफ हैं, वो भी उनके साथ थे। और अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो की मौजूदगी में उनकी मुलाकात सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से हुई। सऊदी वज़ीर खारजा ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है, जबकि जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस पर तबसरे से इनकार किया है। सवाल यह है कि ये जो अहम पेशरफ्त हुई है, इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। पाकिस्तान के ऊपर यकीनन इसके बहुत ज़्यादा असरात इस लिहाज से भी हैं क्योंकि ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान के ऊपर भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका दबाव है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा अहम इस्लामी मुल्क इसराइल के साथ रवाबित उस्तवार करता है तो शायद जो अरब ममालिक हैं उनके लिए इसराइल को तस्लीम करना कदरे आसान हो जाता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हाल ही में एक पेपर जारी किया जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि ये जो खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया कि जो इस वक्त अरब क़यादत है, माजी के बरक्स उनका जो नुक्ता नज़र है, या जो माजी में जो क़यादत थी अरब ममालिक की, वो पाकिस्तान के लिए ज़रा नरम गोशा रखती थी, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उनका रवैया पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी जो इम्प्लीकेशंस इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ रही है कि सी पैक को जो है वो कई तरह से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। इसी तरह से अगर ये अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल होते हैं, और आपको पता है कि भारत और इसराइल का पहले ही आपस में ताल्लुकात बहाल हैं और बहुत करीबी उनकी पार्टनरशिप है, तो इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि खलीजी ममालिक में जो भारत का जो असर रसूख है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इसके साथ इस इप्री की रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के जो सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, उसकी बुनियादी वजह 2015 में जब पाकिस्तान ने यमन की जंग में सऊदी अरब का साथ ना देने का ऐलान किया, और इस मसले को वो जब पार्लियामेंट में लेकर के गए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ जब हम ताल्लुकात की बात करें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात कि अगर खलीजी ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं इसराइल के साथ, तो लामहला तौर पर जो अरब ममालिक हैं और ईरान, इनके दरमियान कशीदगी में यकीनी तौर पर इजाफा होगा और उसके पाकिस्तान के ऊपर मनफी असरात मुरतब होंगे। अब ये जो सूरत हाल है यकीनन पाकिस्तान के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का इसराइल के ऊपर एक असूली मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन उसका आ नहीं जाता, पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र यह भी है कि जब अरब ममालिक जो फ़लस्तीन के कॉज के सबसे ज़्यादा हिमायती थे,
اگر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو کیا پاکستان کو اپنے اس موقف میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے بھی جو اپری کی رپورٹ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ان کی اسیسمنٹ کے مطابق اس وقت جو OIC کے 57 ممالک ہیں، 57 میں سے 31 ممالک اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ 57 میں سے 31 ممالک اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس رپورٹ کے مطابق اپری کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو ترجیح ہونی چاہیے وہ سیاسی اور معاشی استحکام پر ہونی چاہیے، اول ترجیح ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ان کے خیال میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس مسئلے پر اتفاق رائے ناگزیر ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس میں تیز رفتاری لانی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور اس حوالے سے جو کانسپریسیز کی جاتی ہیں، اس کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے سی پیک کو، اس کو دور کرنے کے لیے اس رپورٹ میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ امریکی اور جو یورپین کمپنیز ہیں ان کو دعوت دیں کہ وہ سی پیک میں شمولیت اختیار کریں یا سی پیک سے جڑے جو منصوبے ہیں اس میں سرمایہ کاری کریں. اس کے علاوہ ایک اور جو اہم ایسپیکٹ ہے، انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم اکثر جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں کشمیر کو ایک مرکزی نقطہ بناتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کشمیر پر ہمیں جو حمایت نہیں ملی سعودی عرب اور UAE کی طرف سے، اس کی وجہ سے وزیر خارجہ کا ایک بیان بھی ہم نے دیکھا اگست میں سامنے آیا، جس کی وجہ سے کافی تلخی بھی پیدا ہوئی ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. تو اپری کی اس رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد مسئلہ کشمیر سے نہیں جوڑنی چاہیے، اور کیونکہ ان کے خیال میں کشمیر کی جو تگ و دو ہے وہ پاکستان کو خود ہی کرنی ہے. اور آخر میں جو سب سے اہم نقطہ اس رپورٹ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ناممکنات میں سے نظر آتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن اس رپورٹ کے تناظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ سفارتکاری کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ امپورٹنٹ سجیشن ہے، اور یہ ماضی میں 2005 میں اگر آپ چلے جائیں تو باقاعدہ طور پر پاکستان اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کی ترکی میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان خفیہ سفارتکاری ماضی میں ہوتی رہی ہے. یہاں پر ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہمیں خورشید محمود قصوری جو 2005 میں پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، جنہوں نے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بدلتی صورتحال ہے، کیا پاکستان کو جو اسرائیل کے حوالے سے اس کا موقف ہے اس کے اندر کوئی نرمی پیدا کرنی چاہیے، یا جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو کس طریقے سے نپٹنا چاہیے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. جی، پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم ذکر کریں گے اس وقت بریک سے پہلے بھی، جس طرح ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جو اہم پیش رفت ہوئی گزشتہ اتوار کو کہ اسرائیلی وزیراعظم نے مبینہ طور پر خفیہ دورہ کیا سعودی عرب کا، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور یہ جو ملاقات مبینہ طور پر کہی جا رہی ہے اس تناظر میں ہے کہ اس سے پہلے ہی UAE اور بحرین جو اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، جس کے تحت وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لا رہے ہیں. تو اس تناظر میں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ ہم اگر اسرائیل کو تسلیم نہ صحیح تو کم از کم ان کے ساتھ ایک چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اوپن کریں. پاکستان کی حکومت، وزیراعظم عمران خان ظاہر ہے کہ ان خبروں کی سختی سے تردید کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر بیرونی دباؤ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خبریں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خورشید محمود قصوری صاحب، وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان کے، اور یہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ 2005 میں جو پاکستان اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کی جو پبلک ملاقات ہوئی، اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری ہی تھے. تو قصوری صاحب، میں آغاز ہی اس ملاقات سے کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ملاقات تھی ترکی میں جو آپ کی ہوئی. سب سے پہلے بتائیں کہ وہ کیا، ریفریش کریں ہماری میموری کہ کیا وجوہات تھیں کہ ہم نے پبلکلی اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، کیا ایجنڈا تھا، اور وہ ملاقات کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ دیکھیے، کسی کے کہنے پہ نہیں ہوئی تھی. میں وجوہات بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارا اپنا مفاد تھا جو ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ صدر اردوان ہی وہاں اقتدار میں تھے. اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے کہ اس وقت وہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا.
ابھی بھی وہی اقتدار میں ہے. تو میٹنگ پریزیڈنٹ اردوان نے کرائی تھی اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسرائیل کے وہاں سے آئے تھے اور ادھر سے میں گیا تھا. کیوں میں ملاقات ہوئی تھی اس کی وجہ دو تین وجوہات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بش انتظامیہ حالانکہ اس کے ہمارے بہت قریبی تعلقات تھے اور ہم اس کے میجر نان نیٹو ایلائی بن گئے تھے اور ہمارا ان کے ساتھ اسٹریٹجک اگریمنٹ ہو گیا تھا, ملٹی فیسٹڈ اگریمنٹ تھا, لیکن وہ ہندوستان کو تو دینے پہ آمادہ ہو گئے سول نیوکلیئر انرجی کوآپریٹ کرنے پہ, ہمارے ساتھ نہیں تھے. اور وہ کہتے یہ تھے کہ یہ جو AQ خان صاحب والا جو معاملہ ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ امریکن پبلک اوپینین اور کانگریس اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کیا جائے. ہمیں یہ بھی علم تھا کہ سب سے زیادہ ہماری مخالفت اسرائیلی لابی کر رہی ہے وہاں واشنگٹن میں, تو اب اس کو نیوٹرلائز کرنا بھی ضروری تھا. اور اس کی یہ بھی وجہ تھی سول نیوکلیئر انرجی ایگریمنٹ کے علاوہ کہ بہت سے ایسے ہتھیار تھے جو بش انتظامیہ ہندوستان کو نہیں بیچتی تھی اس وقت کیونکہ ہمارے تعلقات ان سے بہت اچھے تھے, لیکن وہ ہتھیار اسرائیل ان کو بیچ دیتا تھا. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہائیسٹ لیول پہ, تو پریزیڈنٹ مشرف کی ملاقات ہوئی, جو جوئش لیڈرشپ ہے اوپنلی ملاقات ہوئی امریکہ میں جو وہاں گئے تھے اور ان کو بہت ریسیپشن دیا گیا. میری بھی ایک ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کو زیادہ پبلسائز میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے ملنا پڑے بعد میں, تو میں نے زیادہ پبلسٹی نہیں کی. وہ بھی میری میٹنگ بھی نیو یارک میں شاید ہوئی تھی یا واشنگٹن میں, پروبیبلی نیو یارک میں ہوئی تھی. تو اس کا پس منظر یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا صاحب, یہ تو آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا, یہ بتائیں کہ کیا اس ملاقات کا کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو جو آبجیکٹیو ہم اچیو کرنا چاہتے تھے, اور اس کا فالو اپ کیوں نہیں ہوا؟ کیا ظاہر ہے کہ اس وقت مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان پر دباؤ تھا کہ اگر ہم زیادہ ملاقاتیں کریں گے تو شاید تاثر غلط جائے گا, لوگوں کو جو ریاکشن ہے پاکستان کے اندر اس کو سنبھالنا مشکل ہے, تو اس لیے پھر ایونچولی ہم بیک آؤٹ کر گئے؟ نہیں ایسے دیکھیں, یہ ڈپلومیسی میں ایسے نہیں ہوتا. ہم نے ایک سگنلنگ کی تھی اور ہم نے ان کو انکریج کیا تھا کہ وہ وڈرا کریں, کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد کرانا ضروری ہے کہ ہم نے اس وقت گیا تھا جب پرائم منسٹر شارون جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے غزہ سے وڈرا کیا تھا, اور جب انہوں نے فوجیں وڈرا کی تو اسلامی دنیا میں اتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور عرب تو اس علاقے کے لوگ تو خوشی سے پاگل ہو گئے تھے کہ جی یہ وہاں سے نکل رہے ہیں. ہم نے اس کو ویلکم کیا اور میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو, ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے 2 لوگوں کو ہم نے مطلع کیا تھا, اجازت نہیں مانگی تھی. ایک تو PLO کے جو ہیڈ تھے, PLO جو پیلسٹینین اتھارٹی کے ہیڈ جو تھے, اور نمبر 2 سعودی فرما روا کہ جی ہم وہاں جا رہے ہیں, اور ان کو ہم نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ ہماری وجوہات کیا ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پیلسٹینین کاز سے مخلص ہیں اور رہیں گے. تو ادھر وہاں جا کے جب میری ملاقات ہوئی تو ہر قسم کی ترغیب انہوں نے دی کہ جی وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی, نینو ٹیکنالوجی, جو میں پوری طرح سے سمجھتا نہیں تھا کیونکہ میں انجینئر نہیں ہوں, سائنٹسٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا مجھے ضرور علم تھا کہ وہ ہائی ٹیکنالوجی کی ٹرم یوز کر رہے تھے, وہ ہمیں منتقل کرنے کو تیار تھے. ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا اچھا سر, ایک اور جو اب یہ تو ماضی کی بات ہو گئی, یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں آپ کا پبلک ملاقات ہوئی 2005 میں, یہ رپورٹس بھی آتی رہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے دو کے ڈپلومیٹک ریلیشنز تو نہیں ہیں لیکن ان کے درمیان خفیہ سفارتکاری ہوتی رہتی ہے. کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو میوچل کنسرنز ہیں اس کے لیے خفیہ سفارتکاری یا بیک چینل دونوں کے درمیان اوپن رہتے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, نیدر ہاف نور ڈو میں, کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ ہمارے امبیسڈرز لیول پہ مختلف دنیا کے کیپٹلز میں وہ کیپٹلز بدلتے رہتے ہیں بوقت ضرورت. اگر ہمیں ایک دوسرے سے خطرہ ہو, مثلا اگر ہندوستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو, ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں, یا کوئی اور بات ہو, ایک دوسرے کو سینسٹائز کرنا ہو, تو ہمارے آف اینڈ آن کو بہت ریگولرلی نہیں, مختلف کیپٹلز میں, زیادہ تر یورپین کیپٹلز میں
اور کبھی کبھار امریکہ میں اس طرح کے چینلز ہوتے ہیں کہ ایمبیسڈر لیول کے اوپر وہ دہائیوں سے رہے ہیں اور کوئی نئی بات وہ نہیں ہے، اس قسم کے تو رہے ہیں، لیکن اس کو آپ خفیہ سفارتکاری کہیں یا کیا کہیں، وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کو اس قسم کا کہ دوسرا ملک آپ کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرے۔ تو مثلا ہمارے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہماری جو رینج ہے وہ ہم نے انڈمان آئیلینڈز تک رکھی ہے، کیونکہ ہندوستان کا حصہ ہے انڈمان آئیلینڈز، اور انڈمان آئیلینڈ جو ہے بہت دور ہے مین انڈین جو پیننسلا ہمارے ساتھ بھارت جس کو ہم کہتے ہیں، تو لیکن انڈمان آئیلینڈ کا اور پاکستان کا جو فاصلہ ہے وہ اسرائیل بھی اس کی زد میں آتا ہے رینج میں۔ تو یہ چیزیں سگنلنگ کے علاوہ پرائیویٹلی بات بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن جب میں انہیں ملا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں تسلیم کریں تو ہم آپ کے لیے فلاں چیزیں کریں گے، انکلوڈنگ ایگریکلچر میں، جو کہ ہم نے ایک صحرا کو گلستان بنا دیا ہے اور واقعی ان کی زبردست ترقی ہے اسرائیل کی، تو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن میں نے ان کو وہی بات کہی جو میں یہاں سے کسوری صاحب اسی پوائنٹ پر میں آ رہا تھا کہ اب موجودہ صورتحال کے اوپر آتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ 2005 کا اگر آج کے مقابلے میں دیکھیں تو اب عرب دنیا جو ہے وہ بڑی گرم جوشی دکھا رہی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، وہ ایک پیراڈائم شفٹ آ رہی ہے۔ تو موجودہ تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، کیا ہمیں اسی کے اوپر انحصار کرنا چاہیے یا اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اتنا آسان جواب میں دینے کی عادت میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ سچائی پر مبنی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں سمجھا دوں گا۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ نہ ہم اس وقت کسی دباؤ میں آئے تھے، ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا اسی طرح ہے، جب میں بچہ تھا تو میں امین الحسینی صاحب کا نام سنتا تھا، مفتی اعظم فلسطین۔ پاکستان میں فلسطینین کاز کے ساتھ ایک جذبہ ہے، اور کشمیر کے ساتھ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس لیے جب تک کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں پبلک اوپینین تیار نہ کرے، یہ ناممکن ہے کسی بھی حکومت میں، سول ہو، ملٹری ہو، کسی بھی پارٹی کی ہو۔ اسی لیے جب ہندوستان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی اور کشمیر پہ ہم بیک چینل پہ بات کر رہے تھے، تو 4 سال 5 سال میں 3-4 سال میں نے پبلک اوپینین تیار کیا ان کو دے کے کہ یہ ہو رہا ہے، پروگرس ہو رہی ہے۔ ہندوستانی بھی ناراض ہوتے تھے، پاکستانی بھی ناراض ہوتے تھے۔ مقصد تھا کہ اگر ہم نے پبلک اوپینین نہ تیار کیا تو زبردست بلو بیک آئے گا اور پبلک ریجیکٹ کر دے گی۔ اس قسم کا جب تک ایفرٹ نہ ہو پاکستان میں، ہاں حالات جب بدلیں تو ہو سکتا ہے پاکستان کی تمام پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں یا میڈیا سارے مل کے اس نتیجے میں پہنچیں کہ اب پاکستان کے لیے مفاد میں ہے، تو پھر پارٹیز نکلیں گی۔ جب تک پبلک اوپینین تیار نہیں ہوتا تو راتوں رات یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں بھی جب نہیں بالکل میٹنگ میں کسوری ہوئی صاحب تو میں نے بالکل ان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین تو ہم نے 7 دہائیوں سے ایک بنایا ہے نا لوگوں کا۔ سوال اس کے اندر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ 2005 میں سول نیوکلیئر ڈیل اور جو اسرائیل جس طرح کے ہتھیار بھارت کو دیکھا تھا تو وہ وجہ تھی کہ ہم اپنا کنسرن کنوے کرنا چاہتے تھے۔ اب تو اسرائیل اور بھارت کے تعلقات اور بھی قریب آ گئے ہیں، اور اگر عرب اور اسرائیلی تعلقات بحال ہوتے ہیں اور اس میں بھارت بھی شامل ہے تو مزید پاکستان کے لیے امپلیکیشن ہیں۔ ایک جو پریگمیٹک ویو لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ آپ تسلیم بے شک نہ کریں، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ کم از کم رکھیں، جو اپنے کنسرنز ہیں، اسٹریٹجک کنسرنز ہیں، وہ کنوے کرتے رہیں۔ تو کیا ان لائنز پر پاکستان کو سوچنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے پبلک اوپینین بنائیں تبھی اس طرح کی موو لیں؟ نہیں، جو آپ نے بات کی، میں نے تو کہا دہائیوں سے اس قسم کا کانٹیکٹ ہے، اس کو پبلسائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں مانتا ہوں کہ وہ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ جن ممالک نے نہیں کیا اسرائیل کو ایکسپٹ، انہوں نے ٹریڈ آفس کھولے ہوئے ہیں، ان کے کوئی کمیونیکیشن، ان کے لنکیجز ہیں فارمل لنکیج ہمارے لیے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پاکستان کا پبلک اوپینین تیار نہ کیا جائے۔ نہ نون لیگ، نہ پیپل پارٹی، نہ تحریک انصاف، کوئی جماعت، مذہبی جماعتوں کا میں نام ہی نہیں لے رہا، پبلک اوپینین کو اگر نہیں تیار کرے گی تو کس طرح سے ایکسپٹ کر لیں گے؟ یہ تو اس طرح ہے کشمیر کے اوپر میں اعلان کر دیتا کہ جی ہمارا فلاں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے۔
تو اس لیے جب تک پبلک اوپین نہیں تیار کیا جائے گا اسرائیل کو ایکسپٹ کیا نہیں جا سکتا. لیکن جب حالات آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہو جائیں گے، مثلا سعودی عرب بھی ایکسپٹ کرنے کے قریب ہو اور وہ وڈرا کرنا شروع کر دیں وہاں سے، یا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے چاہے امریکہ کی وساطت سے کسی سے، جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن آ جائے، 2 اسٹیٹ سولوشن کا جب امکانات ہوں گے تو پاکستان کے مفاد میں ہوگا کہ اس اسٹیج پہ پاکستان یہ سوچ بچار کرے. اچھا خورشید صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ تحریک انصاف سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو اس وقت انر تھنکنگ کیا ہے؟ کیا اس دوران آپ سے حکومت نے کسی قسم کا رابطہ کیا؟ کیونکہ آپ اتنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ماضی میں آپ کا کانٹیکٹ بھی رہا اس ایشو کے اوپر، اسرائیل والے ایشو کے اوپر کیا آپ سے رابطہ کیا گیا؟ اور آپ بنیادی طور پر کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ہمیں بدلتی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ میں وہی مشورہ دوں گا جو آپ کو دے رہا ہوں اس وقت، کہ اگر آج ملک میں اتنی ڈویژن ہے کہ سوال ہی نہیں کہ کوئی جماعت اس وقت کوئی ایشو اٹھائے. پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جب میں گیا تھا، مت بھولیے اس وقت ہماری اکانومی ایک سال 8.6% جی ڈی پی گرو کی تھی. دنیا میں سوائے چین کے جو 9.2% گرو کی تھی، ہم 8.6 میں تھے. ہم آئی ایم ایف سے باہر نکل چکے تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ہم آزاد تھے، ہمارے ملک میں اس قسم کی ڈویژنز نہیں تھی. تو یہ گراؤنڈ سچویشن ایسی تھی کہ وہ رسک لیا گیا جو میرے دور میں لیا گیا. حالات آج وہ نہیں، اس کے لیے حالات اگر بنانے ہیں تو ایک منیمم کنسنسس سیاسی جماعتوں کا چاہیے، اس کے بغیر کوئی حکومت نہیں کرے گی. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب، آپ نے اپنا ویلیو ان پٹ دیا. یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ یو اے ای نے پاکستان سمیت جو 12 ملکوں کے ویزے پر پابندی عائد کی ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. زلفی بخاری تردید کرتے ہیں، دفتر خارجہ اس کی تصدیق کرتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یو اے ای نے پاکستان سمیت 12 جو ملک ہیں ان پر ویزے کی پابندی عائد کر دی ہے عارضی طور پر، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انیشلی گورنمنٹ کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے یہ رسپانس آیا کہ صرف وزٹ ویزا کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور اپیرنٹلی جو کووڈ کی سیکنڈ ویو ہے وہ ریزن بتائی گئی. لیکن بعد میں اس حوالے سے متضاد بیانات سامنے آئے اور یہ بھی پتا چلا کہ نہ صرف وزٹ ویزا بلکہ جو امپلائمنٹ یا ورک ویزا ہے اس پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ زلفی بخاری جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن اوورسیز پاکستانیز، انہوں نے 2 ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے یو اے ای کے جو ہیومن ریسورس کے منسٹر ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان میڈیا جو پر خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پر کسی قسم کی ویزا کی پابندی عائد کی ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی کل دفتر خارجہ کی بریفنگ میں جب ان سے سوال ہوا اسی حوالے سے تو انہوں نے بالکل مختلف بات کی، بلکہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ جو حکومت ہے یا پاکستان ہے وہ یہ ریزن جاننے کی کوشش کر رہا ہے یو اے ای سے کہ یہ پابندی جو ہے کس وجہ سے لگائی گئی ہے، اور اس حوالے سے وہ یو اے ای کے حکام سے رابطے میں ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دبئی ایئرپورٹ فری زون ہے، ان کی طرف سے بھی ایک سرکولر سامنے آیا جس میں واضح طور پر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان سمیت 12 جو ملک ہیں ان پر ہر طرح کا جو ویزا ہے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور اس میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کس وجہ سے کی گئی ہے، اور یہ جو بین ہے وہ 18 نومبر سے افیکٹو ہے. اب حقیقت کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انور بیگ. یہ اس لیے ریلیونٹ گیسٹ ہیں کیونکہ یہ ریکروٹمنٹ ایجنسی بھی ہے اور یہ بہت عرصے سے مین پاور ایکسپورٹ کرتے ہیں خصوصاً گلف کنٹریز میں. تو انور بیگ صاحب، زلفی بخاری کا بیان آپ کے سامنے ہے. یو ور دا فرسٹ ون جب آپ نے کہا تھا کہ وزٹ ویزا نہیں بلکہ جو ورک ویزا ہے وہ پاکستان اسپیسیفک بین کر دیا ہے یو اے ای نے، لیکن زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں بالکل من گھڑت ہیں. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ بین آج بھی ہے. اب جب اتوار کو دفتر وہاں کھلیں گے یہ ویکینڈ کے بعد تو پتہ چلے گا کہ اس دن کی کیا پوزیشن ہے، بٹ بین آج ہے. دیکھیں مجھے تو زلفی بخاری صاحب یہ اتنا
دھڑلے سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں بالکل غلط ہیں؟ وہ میرا خیال ہے اس لیے کہہ رہا ہوں گے کہ کیونکہ وہ HR منسٹر جو UAE کے ہیں انہوں نے ان کو یہ رام کہانی کل جب ان کی ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے اس پہ انہوں نے بتایا، سو وہی نریٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے، بٹ ان ایکچوئل فیکٹ بین ہے. دیکھیں نا، فورن آفس کو چھوڑ دیں، آپ فورن منسٹر کی سٹیٹمنٹ دیں. کل انہوں نے دوسرے ٹیلی ویژن چینلز پہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ پرابلم ہے، بین ہے، ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ UAE کی جو فورن منسٹری ہے وہ بھی ایکنالج کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہاں پرابلم ہے، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بٹ دا بین از ایگزسٹنگ ایز بٹ مائی کوشچن از کہ فورن منسٹر بھی تصدیق کر رہے ہیں، فورن آفس بھی تصدیق کر رہا ہے، زلفی بخاری ہو از دا ریلیونٹ منسٹر وہ اس سے انکار کر رہے ہیں. تو از اٹ اے لیک آف کوآرڈینیشن یا ڈیلیبریٹلی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ نہیں، زلفی بخاری بے وقوف نہیں بنا رہا، بٹ دیسی لینگویج میں اگر میں کہوں، اجازت اگر آپ دیں تو میں کہنا کہ UAE کے منسٹر نے ان کو ٹوپی پہنا دی ہے. بین ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج تک اگر بین چلے مثال کے طور پہ بین ہے، پاکستان کے اتنے اچھے تعلقات تھے آج سے 50-60 سال سے کہ کم سے کم وہ بتاتے تو صحیح پاکستانی گورنمنٹ کو کہ جی ہم یہ ایک سسپینڈ کر رہے ہیں اس عرصے کے لیے، یہ وجہ ہے، ہم ری ویمپ کر رہے ہیں اپنی امیگریشن کی ویب سائٹ کو، جو بھی سسٹم ہے، کہ یہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے ٹھک کر کے بند کر دیا. یہی سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک وہ تو ہمیں بتا بھی نہیں رہے کہ ریزن کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی جینون ریزن ہوتی تو آپ انٹیمیٹ تو کر سکتے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ کیوں بین کیا گیا ہے پاکستان کا؟ میرے پاس انآفیشیل اطلاع ہے، میں کوئی گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں کہ مجھے صحیح بات پتہ چلے، بٹ ویسے تو گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا، بٹ ایک اندازہ ہے. اندازہ یہ ہے یہ کووڈ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریلیٹڈ ہے. اب وہ آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب کو معلوم ہوگا، فورن منسٹر صاحب کو معلوم ہوگا. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا، جو بھی ریزن ہے، میں یہ تو ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو کہ ان کے علاوہ یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. یہ فورن منسٹر کے لیول پہ بھی یہ بات ریزالو نہیں ہوگا، یہ ڈیلے ہو، اور جتنا ڈیلے ہوگا اتنا پاکستان کو نقصان ہوگا. اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ انڈیا ہے. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ بین ہے یا نہیں ہے، آپ نے ظاہر ہے کہ تصدیق کی کہ بین ہے. جی ہاں، اب یہ بین جو ہے وہ کیوں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا؟ اس کی کیا امپلیکیشن؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ 4 دن کی بات لے رہے ہیں، پچھلے 4-5 دن سے بین ہے. ہم نے، میرا اندازہ یہ ہے 3,000 تو میں نے آپ کو دوسرے دن ہی بتایا تھا کہ 3,000 جاب لاس ہوئے ہیں. یہ 5 دن کے اندر کچھ نہیں تو 5,000 جاب لاسز ہیں. اچھا، جو امپلائر ہے، جو لوگ منگاتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں، انہوں نے پروجیکٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا تھا. یہ جو 3,000 جانا تھا لوگوں نے، یہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے جانا تھا، کیونکہ ان کا ابھی کرسمس نیو ایئر کا سیزن شروع ہو رہا ہے، ان کو بہت ضرورت تھی یہ بندے فٹافٹ بھیجیں. اگر ہمارے یہاں بین لگ گیا ہے جیسے ہوا ہے پچھلی 18 تاریخ سے، تو وہ انتظار نہیں کریں گے، انہوں نے فوراً ڈائیورٹ کر دیا انڈیا کو. اور انڈیا کو جب یہ ملی، انڈیا میں تو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لوگ بہت اویلیبل ہیں، انہوں نے دھڑا دھڑ بندے بھرتی کرنا شروع کیے، اور ایک دن میں ان کے ویزا نکل رہے ہیں، ایک دن کے اندر ورک ویزا نکل رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ برج خلیفہ ہے، 2,700 فیٹ ہائٹ ہے، ہاف اے مائل ہے. بالکل. اس ٹاپ کے اوپر کوئی بندہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی. 2 پاکستانی بھائی تھے پٹھان، انہوں نے کہا کہ لالا ہم چڑھے گا اوپر، اور انہوں نے چڑھ کے جو بھی اوپر انہوں نے اسکیف فولڈنگ لگانی تھی انہوں نے لگائی. اینڈ دبئی کا رولر نے اپریشیٹ کیا. دبئی کے شیخ زاید روڈ ہے جہاں پہ سب اسکائی لائن بنی ہوئی ہے ان کی، سب سے پہلے وہاں پہ جو بلڈنگ بنی تھی ٹریڈ سینٹر بلڈنگ، وہ 100% پاکستانیوں نے بنائی ہے.
سر میں ایک چیز بتا دوں، پاکستانی ورکر کا بہت ہی انپٹ ہے ان کی اکانومی کے لیے، ان کی روڈ کنسٹرکشن، ہائی وے کنسٹرکشن، ہاسپٹلز، بلڈنگ، تو یہ ایٹیٹیوڈ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ میرے خیال میں کیا ہے۔ یہاں پر میں بریک لوں گا، اور بریک کے بعد کیونکہ ہم نے کوشش بھی کی، ہمارے پروڈیوسر نے بھی، کہ زلفی بخاری صاحب کو بھی لائن پہ لیا جائے یا پروگرام میں دعوت دی جائے تاکہ ان کا موقف جان سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں کیا۔ بریک پہ جائیں گے تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے کہ اب ہم کو اس طرح کے جو ڈیسیجن ہے ان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یو اے ای نے پاکستان سمیت جو 12 ملکوں پر ویزے کی پابندی عائد کی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے۔ سینیٹر انور بیگ صاحب کنونسڈ ہیں کہ بین ابھی تک موجود ہے، زلفی بخاری صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ جو پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن ہے یو اے ای میں اور باقی گلف کنٹریز کی ترقی میں وہ ان میچبل ہے، اور اب یہ بالکل نئی چیز ہو رہی ہے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ فیلئر ہے اس گورنمنٹ کی فورن پالیسی کا؟ کیونکہ لوگ اس کو لنک کرتے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے کہ ہم نے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ٹیکل نہیں کیے اور آج اس کی پرائس پے کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں یہ دیکھ رہا ہوں جب سے مودی صاحب آئے ہیں انڈیا کے اندر، انہوں نے پاکستان کو ایک پروگرام بنایا ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی چوک کرو رادر دین گوئنگ انٹو اے وار وتھ پاکستان۔ انہوں نے پہلی دفعہ پچھلے 30-35 سال میں کہ ایک انڈین پرائم منسٹر دبئی وزٹ کیا، اور دبئی وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک پروٹوکول سائن کیا مین پاور ایکسپورٹ پہ۔ اس کے بعد وہ گئے قطر گئے، اور قطر بھی انہوں نے ایک مین پاور کا پروٹوکول سائن کیا۔ اس کے بعد وہ گئے سعودی عربیہ، وہاں پہ بھی انہوں نے ایک پروٹوکول سائن کیا۔ پھر اپنے نیشنل ڈے پہ یہ تو بھارت نے کیا نا، ہم نے کیا کیا؟ میں آپ کو آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ۔ اس کے بعد انہوں نے یو اے ای کے رولر کو دلی بلایا، اپنے نیشنل ڈے پہ چیف گیسٹ بنایا۔ انہوں نے اپنا راستہ بنایا اور انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ جی یہ پاکستانی ورکرز بدماش ہوں گے یا کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹی نہ کرے، جو ان کا ایک نیریٹو ہے۔ یہ کنونس ہو گئے، اور اس سے کیا رزلٹ آیا کہ پاکستان کو جو شیئر ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنا امریکن بروکرڈ جو ڈیل ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ اور جی سی سی کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ۔ مجھے سر یہ بتائیں اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ ہمارا فیلئر ہے؟ دیکھیں ہر ملک اپنے مفاد کے لیے تو جائے گا، اب مودی جو ہے وہ پاکستان کے ورکرز کے لیے تو بات نہیں کرے گا۔ بھائی جان، میں نے اس وقت سے ٹیلی ویژن پہ میں چلا رہا ہوں کہ یہ جا رہے ہیں کچھ کریں، آپ لوگ جا نہیں رہے، کوئی جا کے ان سے بات نہیں کر رہے۔ ہم مین پاور پہ آج تک ان کو ہائیسٹ لیول سے بات ہی نہیں کی، ہم نے کوئی پروٹوکول سائن نہیں کیا ہوا۔ آپ کو پتا ہے ہم نے آج تک کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن وہاں پہ نہیں کیا۔ ہم نے اپنی مارکیٹنگ ہی نہیں کی۔ ایکسپورٹ کی تو آپ کہتے ہیں جی قالین کی کریں، فلانے کی کریں۔ مجھے یہاں پہ یہ سوال کرنے دیں، میں نے خارجہ پالیسی کی اس لیے بات کی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یو اے ای اور سعودی عرب نے کل ملا کے $9 بلین کا ہمیں ایک فائنینشل بیل آؤٹ پیکج دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ریٹرن کچھ کمٹمنٹس ہم نے کی، اور جب وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی تو اب ہم اس کی پرائس پے کر رہے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم نے کچھ فالس ہوپس دی تھی یو اے ای اور عرب لیڈرز کو جو پوری نہیں ہوئی، اور اب ہم سے وہ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ تو کیا ہماری یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ ہم نے چیزوں کو ٹھیک طریقے سے اسیس نہیں کیا؟ دیکھیں، مجھے تو ایک بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہمارے عرب دوستوں کے پاس جا کے یہی بھیک مانگتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ دے دو، پیسہ کب تک لیں گے لیکن جب پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ جب وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں نا، اور یہ آج سے آپ نہیں جا رہے، آپ کئی عرصے سے جا رہے ہیں، therefore in the GCC آپ پاکستانی کو وہ ایک نوکر سمجھتے ہیں۔ جب آپ اپنے نوکر کو پیسے دیتے ہیں مہینے کا، مثال کے طور پہ آپ اس کو کہیں کہ جی جا کے وہ میرا بوٹ پالش کر، اور وہ کہتے ہیں جی میں بوٹ پالش نہیں کروں گا، تو آپ کو غصہ تو آئے گا ہی نا۔ پھر آپ یا ہمیں اس کو نکال دیں گے یا جو کچھ آپ نے سزا دینی ہے۔ سر دیکھیں میری بات سنیں، there is no free lunch۔
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ There is ہمیں آپ اگر انہیں $9 absolutely بلین no کا free پیکج دیا تھا اور ہماری گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بوٹ پالش کریں تو ہمیں بوٹ پالش کرنے چاہیے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے بوٹ پالش کا کہا یا کیا کہا. دیکھیں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا ان کے پاس پیسے لینے. ہماری عزت بھائی کبھی زرداری صاحب جا رہے ہیں. عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یہ کہتے تھے, لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ یہ ملک تو ایسے نہیں چل سکتا, اکانومی چلانا مذاق نہیں ہے. دیکھیں اب قصور جس کا بھی ہے, مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, ان کی اکانومی بڑھتی گئی, اچھی ہوتی گئی, ملک بیٹھتا گیا. سر دیکھیں انٹرنیشنل جب فورن پالیسی بنتی ہے آپ ہر چیز کو وے کرتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے, اینڈ یو ڈرا اے لائن کہ یو ڈونٹ کراس دیٹ لائن. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہماری لائن کا ہے کہاں. اچھا ہمارے پاس بالکل وقت کم ہے, اب مجھے بتائیں کہ وے آؤٹ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں بین نہیں ہے, آپ یقیناً فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور ریالٹی پہ بات کریں کہ بین موجود ہے. کرنا کیا ہے؟ میں چلے ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں, دیکھیں میں what immediate steps this government should take? I think Prime Minister at the highest level should contact the UAE ruler. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ شاید ہنٹنگ کے لیے آ رہے ہیں کچھ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر. اگر وہ آ رہے ہیں پاکستان, پرائم منسٹر صاحب کو جا کے وہاں وزٹ کریں ان کو ان کے ہنٹنگ کے ایریا میں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ایٹماسفیئر بڑا ریلیکسڈ ہوگا اور آفیشلز ہوں گے نہیں, اور وہاں اگر اپروپریٹ سمجھتے ہیں بات کریں, یا ان کو اسلام آباد ایک دن کے لیے انوائٹ کریں. نارملی وہ آتے ہیں یہاں پہ, تو یہاں پہ بات کریں. Prime Minister has to personally intervene into this, otherwise یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. آپ اس بات کا خیال رکھیں. میں پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن اگر ہم اس پہ گواتے ہیں, یہ سمجھ لیں آپ 1000 جابز آپ کے ہاتھ سے گئی. چلیں یہ میسج وزیراعظم عمران خان تک بھی یقیناً پہنچ گیا ہوگا. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, تو لیٹس ہوپ کہ گورنمنٹ کی ہائیسٹ لیول پہ اس ایشو پر انٹرونشن ہوگی. بہت شکریہ سینیٹر انور بیگ صاحب. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.